Great pleasure to come over here in Superior University, Sargodha. I belong from a small village which is about 50 kilometers to 100 kilometers away from here, Dhera, and gives me great pleasure to be back so close to my homeland. Yeah, so there you go. So आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि how to dream like a scientist. तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊंगा कि दुनिया के टॉप माइंड सोचते कैसे हैं, वो नए आइडियाज को तख्लीक कैसे देते हैं, वो नई फिक्र को जन्म कैसे देते हैं. तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा, उसके ऊपर बात करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि दुनिया के अंदर जो टॉप लेवल के लोग हैं, चाहे वो नेल्सन मंडेला है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो लीडर है, उसकी सोच किन असूलों के बुनियाद के ऊपर. ये बहुत बड़े साइंसदान थे. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये भी उन एरिया से, जिस फॉर एग्जाम्पल अभी सरगोधा से बहुत करीब है, ये भी ऐसे इलाकों से थे. इनके अंदर कोई ऐसी डिफरेंस नहीं थी कि जी ये बहुत बड़े शहर में पैदा हुआ था और इसका बाप ये था और इसका वो था. बस इनमें डिस्ट्रीब्यूट थी, इनमें वो ख्वाब देखने की सलाहियत थी जो आप सब में भी थी. अब ये कुछ मुसलमान साइंटिस्ट जिन्होंने फिर मुल्क को साइंस के रुख को तब्दील किया. एक अल-ख्वारिज़मी, इन्होंने मैथ्स अलजेब्रा को इन्वेंट किया. अलजेब्रा अलजबर से निकलता है, एक अरबी लफ्ज़ है, और ये वाज द फादर ऑफ अलजेब्रा. और ये बेसिकली अगेन जब हम बगदाद की बात करते हैं, हम पहले भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डाइवर्सिटी बगदाद में भी दुनिया पूरी से the diversity of ideas, that is what takes a city forward, a civilization forward, a university forward. तो ये हमारे एक साइंसदान थे. मैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं अल-जज़री की एक किताब थी उसका मुतालिया करूँ. तो मुझे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिल गई. अब आप इमेजिन करें, पूरे मुस्लिम दुनिया में इस किताब की ओरिजिनल कॉपी नहीं होती. 1100 में ये किताब लिखी गई है और इसकी ओरिजिनल कॉपी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर. उसकी ट्रांसलेशन वो भी मुसलमान दुनिया में नहीं है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर और वेस्टर्न दुनिया के अंदर. तो हमने साइंस का ऐसा एक तरह से पत्ता बिठाया है कि हमारे दिल से वो मोहब्बत और वो इश्क और वो जस्तजू आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है. दीर दुनिया की शेप तब्दील करती है. तो ये देख के दुख तो बड़ा होता है, लेकिन ये है कि उम्मीद भी है. जब हमारे लोग ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया से इल्म इकट्ठा किया. इन्होंने भी यूरोप से इल्म इकट्ठा किया. अल-जज़री ने, अल-ख्वारिज़मी ने इंडिया से नंबर्स थ्योरम इकट्ठा किया, 0 1 2 3 4 5. वो इस्लामिक सिस्टम या जो मुस्लिम सिस्टम या इस्लामिक सिस्टम आप कह लो, वो सारे का सारा इंडियन सिस्टम के ऊपर कॉपी किया. तो पूरी दुनिया से इल्म इकट्ठा करके इन्होंने अपनी चीज को आगे लेके गए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप साइंस की या आप इल्म की बात करते हैं, तो ना इल्म का कोई मजहब है, ना इल्म की कोई शक्ल है, ना इल्म का कोई स्किन है, ना इल्म की कोई जात है, ना इल्म की कोई डेस्टिनेशन है. हमारे उस्मान साहब के भी दादा का एक the flame of knowledge burns out. When the flame of knowledge burns out, जब बुझ जाती है इल्म की शमा जब बुझ जाती है, the human contemplation is incinerated with superstitions and nonsense. कि इंसान की सोच की वसत है, वो बस ख्यालात और ये मौजूदात और इसको सुपरस्टिशंस कि धागा बांधोगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये करेंगे तो ये एक टार पे ये करो तो बहुत ठीक हो जाएगा. इल्म को छोड़ के बस जी हम इस खाते पे लग जाते हैं, क्योंकि वो काम बहुत मुश्किल है, रियाजत करना बहुत मुश्किल है. लेकिन आप लोग इस मुल्क की यूथ हो, अगर आप लोग रियाजत नहीं करोगे तो, और आप सबके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये अल्लाह ताला ने आप सबको ये हुनर दिया हुआ है. ये ऐसे नहीं है कि इन हजरात ये कोई लेके आए थे या इनके
چیز آپ لوگوں کے پاس بھی ہو، بس آپ لوگوں نے وہ جستجو کرنی ہے، آپ لوگوں نے وہ، اس کو آپ پاگل پن کہیں، اس کو آپ عشق کہیں، اس کو آپ دور جانا کہیں، وہ ایک شعر ہے، بن گئے منزل مقصود آپ جو تلاش یار میں گم ہو گئے. منزل مقصود تو تب ملے گی نا جب تلاش یار میں گم ہو گئے. تو آپ لوگوں کو علم کے اندر گم ہونے کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ کو منزل ملے. یہ کچھ پاکستان کے اندر بھی سائنس کے حالات بہت اچھے تھے 70s 80s تک. ہمارے خان صاحب بھی تھے، یہ ہمارے ریاض الدین صدیقی صاحب یہ کیمسٹری کے دنیا کے نامی گرامی سائنسدان تھے. یہ ہمارے سلیم السلام صدیقی صاحب تھے، یہ بایولوجی کے اندر باٹنی کے اندر بہت بڑا نام تھا. سلام صاحب تھے، یہ فزکس کے اندر بہت بڑا نام تھا. تو سائنس کے اندر پاکستان کی ہسٹری بہت پرش رہی ہے. ایسے نہیں ہم نے راکٹس بھی بنا. سلیکن ویلی از دا موسٹ پرومیننٹ پلیس ان دا ورلڈ. وہاں سب سے زیادہ کمپنیز ہیں. اگر آپ کیش وائز یا ہیومن کیپٹل وائز سب سے زیادہ ریسورسز کیلیفورنیا کے اندر سلیکن ویلی کے ہیں. $4 ٹریلین کی ریسورسز ہیں. ہمارے ملک کی ریسورس 33 بلین میں نہیں. تو اور وہ کس چیز کے اوپر بیسڈ ہے؟ وہ ٹیکنالوجی، آئی ٹی ٹیکنالوجی، ایروسپیس ٹیکنالوجی کے بیس کے اوپر وہ لوگ سارے کے سارے بنے ہیں. اسی طرح اگر آپ انڈیا کو دیکھیں، ان کی آئی آئی ٹیز، یہ یونیورسٹی ہمارے لیے، ہمارے دماغ میں یہ یونیورسٹی فیوچر آئی آئی ٹی ہے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے. یہاں سے بچہ نکل کے گوگل کا سی ای او کیوں نہیں بن سکتا؟ یہاں سے بچہ نکل کے امیزون کا سی ای او کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ وہ خواب ہے جو آپ لوگوں نے دیکھتے ہیں. اور یہ خواب جب آپ دیکھیں گے تو اس کی تعبیر ہوگی. پہلا کام ہے خواب دیکھنا ہے، پھر باقی کام ہے اس کی تعبیر اور اس کے اوپر محنت. تو وہ پھر حضرت بن جاتے ہیں، تو پھر تو وہ آپ ادھر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو میں نے مقصد کیا تو مجھے کچھ زندہ حضرات سے بھی ملاقات کرنے کا شرف ملا، اور میں نے ان سے گفتگو کی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ جو لوگ پہنچے ہیں، جو لوگ ابھی ان منزلوں پہ موجود ہیں، ان کی کہانی کیا ہے. ان کی کہانی کا انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ ان کی کہانی ناکامیوں سے بھری ہوئی ہے. انہوں نے ایک ناکامی کے بعد دوسری ناکامی کے بعد تیسری ناکامی کے بعد لگے رہنا، کنسسٹنٹلی ایک چیز کے اوپر لگے رہنا. میں آپ کو واقعہ سناؤں. 11 سال میں آکسفورڈ یونیورسٹی اپلائی کرتا تھا. 11 سال میں آکسفورڈ یونیورسٹی اپلائی کرتا تھا، اور میں ہر سال جب ریجیکٹ ہوتا تھا تو میں اور تیاری کر کے دوبارہ اپلائی کرتا تھا. پھر ریجیکٹ ہوتے تھے، پھر تیاری کرتے، پھر اپلائی کرتے تھے. تو دنیا میں اگر آپ کے اندر وہ پلیٹ فارم مل چکی ہے جہاں سے آپ کو ایک اچھی بیس مل جائے اور آپ اس کیپیبلٹی کو آگے لے جائیں. اگین کمنگ بیک ٹو آکسفورڈ، اور لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا اور کافی بایوگرافیز پڑھنے کا موقع ملا، لوگوں کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا. تو یہ سمجھیے کہ ہر بڑے آدمی میں، چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہے، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، چاہے وہ مارٹن لوتھر کنگ ہے، چاہے وہ گاندھی ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہے جو ٹاپ پہ کہیں پہنچا ہے، اس میں یہ سات چیزیں موجود ہیں. یہ میں آپ کو تقریباً 300-400 بندوں سے ملنے کے بعد 150 بایوگرافیز، آٹو بایوگرافیز پڑھنے کے بعد یہ میں آپ کو سارا نتیجہ آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر آپ خواب ہی نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ یہ خواب ہی نہیں دیکھ سکتے کہ میں نے گوگل سیٹ اپ کرنا ہے، یا میں نے 100 بندوں کو نوکری دینی ہے اور میں نے یہاں کا آئی ٹی کا سینٹر سیٹ اپ کرنا ہے، یا میں نے یو ایس جا کے پی ایچ ڈی کرنی ہے، یا میں نے ناسا میں جا کے نوکری کرنی ہے، اگر آپ خواب ہی نہیں دیکھ سکتے تو آپ پہنچو گے کیسے؟ تو خواب دیکھنا بغیر ڈر کے دیکھیں، کھل کے دیکھیں. اور آنکھیں کھول، دو قسم کے خواب ہوتے ہیں. ایک تو آپ جو سو کے دیکھتے ہیں، آپ سو کے نیند میں آپ کو ایک خواب آیا. ایک ہوتا ہے جو بیداری میں خواب دیکھتے ہیں. میں اس بیداری کے خواب کی بات کر رہا ہوں. اس خواب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے جو خواب آپ کی ذات کے لیے ہوتے ہیں، گاڑی لے لی، گھر لے لوں گی، گھر لے لوں گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر میں سیٹل ڈاؤن میں رہ لوں گا، پھر میں یہ ہو جائے گا، پھر زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. کہ وہ اپنے اندر اتنی
انرجی رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر پروپیل کرتے ہیں. ایک اس پہ نصیر الدین نصیر صاحب ہے, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کی مغفرت کریں. ان کا ایک شعر ہے, وہ خواہش ہی کیا جس کو دل بھی سمجھتا ہو حقیر, وہ خواہش ہی کیا جس کو دل بھی سمجھتا ہو حقیر, آرزو وہ ہے جو سینوں میں رہے ناز کے ساتھ. ان آرزوؤں کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ جب اپنے دل میں رکھو نا تو آپ کو محسوس ہو کہ میرے دل میں ایک ایسی آرزو ہے, ایک ایسی تپش ہے جو مجھے خود اوپر لے کے جائے گی, جو میری ذات سے اوپر کی ہے. ذات کی چیزیں اللہ کرے گا ویسی مل جائیں گی. یہاں ہم ذات سے بالا تر بات کر رہے ہیں, یہاں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو انسانوں نے خواب دیکھے. وہ بندہ 18 سال بیچارہ جیل میں, وہ نیلسن منڈیلا, آج پوری دنیا نیلسن منڈیلا کو یاد کرتی ہے. ٹی وی کے اندر وہ سارا جب پاکستان 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 کا خواب دیکھتا رہا, چھپاتا رہا, آج وہ ہمیں ملک دے کے چلا گیا. وہ مارٹن لوتھر کنگ جس نے کالوں کے حق کے لیے امریکہ کے اندر سب سے بڑی سول رائٹس موومنٹ پیسفلی چلائی. ہم کہتے ہیں کالے بڑے لڑاکے ہوتے ہیں, کالے مار دیتے ہیں, کالے یہ کرتے ہیں. اس شخص نے پیسفلی وہ موومنٹ چلائی. آج یہ بندہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ ہوتا ہے. گاندھی یہ وہ بندہ ہے جس نے سب کانٹیننٹ کی اسٹرگل کے اندر, وہ ہمارے سے ڈس ایگری کریں. ہمارا پاکستان کا ایک موقف ڈفرنٹ تھا, ان کا ایک موقف ڈفرنٹ تھا. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا ساتھ ہو, ہم اس موقف سے اگری نہیں کرتے, لیکن ان کی بڑائی میں تو ہم اگری کرتے ہیں نا. انہوں نے کیا ہمارے لیے کہا جب پاکستان اور انڈیا کی دونوں کے خلاف اسٹرگل چل رہی تھی. ان کی اسٹرگل جس طرح انڈیا کو آزاد کرنے میں قائد اعظم کی اسٹرگل ہے. 1953 کی انڈین کانسٹیٹیوشن میں سب سے زیادہ کام قائد اعظم کا ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں, اور ان شخصیات نے وہ خواب دیکھے بغیر ڈر کے, وہ خواب دیکھے جو ان کی ذات سے بنے. دوسری چیز فار سائٹڈنس. ہماری سوسائٹی یا ہماری سوچ کا, ہمارے انوائرمنٹ کا ایک جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے سے آگے سوچ نہیں سکتے. ہم 6 مہینے سے تو آگے سوچ ہی نہیں سکتے. 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کی تکلیف تو چھوڑ دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جب آپ ہولی پروفٹ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ میری امت سے ایک بندہ کانسٹینٹینوپل دنیا استنبول فتح کرے گا. اپنی زندگی میں رکھی, اور وہ ان کی ڈیتھ کے 50-60 سال بعد یا 100 سال بعد, ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, وہ خواب پورا ہوا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دور اندیشی اپنی ذات سے بڑھ کے, فار ایگزامپل لیٹس سے یا خواتین بیٹھی ہیں, بہت زیادہ تعداد میں خواتین ہیں, آپ اپنے کیریئرز میں جائیں گے, آپ کام کریں گے, آپ اپنے بیٹے کو سائنٹسٹ بنائیں, اپنی بیٹی کو سائنٹسٹ بنائیں. آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر ہے, کیونکہ آپ اگلی نسل کو مینیج کریں گے. مرد جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کرے گا, آپ لوگ بھی فائنینشلی سپورٹ کریں گے, آپ لوگ بھی کام کریں گے, لیکن جو دماغ جو پہلے 8-9 سال ہوتے ہیں وہ آپ ہی ان کی تکلیف کریں گے, آپ ہی ان کی سوچ لگائیں. تو دور اندیشی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انہوں نے 5 سال پہلے 6 سال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے ہم لوگ جب میں اب جب بڑا ہو رہا تھا, بچپن کی بات ہے, 3-4 سال کا 5 سال کا, میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تمہارے نانا کہتے تھے کہ سائنٹسٹ بن گئے. عبد القدیر خان کے وہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے, ہاتھ چومتے تھے کہ بھائی وہ کہتے تھے سائنٹسٹ بننے سے. وہ بیج اس وقت ڈالا گیا میرے دماغ میں. آج 20 سال بعد 22 سال بعد میں وہی یہ خواب بھی ان کا دیا ہوا ہے. یہ چیز آپ خواتین خاص طور پہ یاد رکھیں کہ وہ ماں کا ہی وہ خواب ہے جو کہ آج جس کی ہم تعبیر لے کے بیٹھے ہیں. میں جو آج اس منزل پہ پہنچا ہوں, اس خواب کی تخلیق میں بھی میری ماں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. میرے باپ کی محنت ہے اور میری ماں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ دور اندیشی کا سوچیں, اپنی 5 سال کی پلاننگ کریں, اپنی 10 سال کی پلاننگ کریں. میرے پاس 96 سال کیوں, کیونکہ مجھے ایک
ہمارے مینٹر ہیں سید بابر علی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی لائف کے ہر حصے کو شارٹ ٹرم پلاننگ بہت ڈیٹیل میں کرو، میڈیم ٹرم درمیانی کرو، لیکن لانگ ٹرم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو اگین فار سائٹڈنیس بہت امپورٹنٹ ہے. تو پہلی دو چیزیں ہوں گی، دلیری، خواب دیکھنے کی دلیری. پھر وہ خواب 6 مہینے کا خواب نہیں ہونا چاہیے، وہ خواب 10 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا خواب ہونا چاہیے، 30 سال کا خواب ہونا چاہیے. اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھیں. میری اولاد نہیں ہے، میری بھی کچھ عرصے پہلے 3-4 دن پہلے 5 دن پہلے نکاح ہوا. میرا ایک خواب ہے کہ میری بیٹی بے نظیر ٹائپ کی ہو، وہ اس لیول کی، اس پائی کی لیڈر بنے. ابھی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میں نے خواب دیکھ لی، اب میں نے وہ خواب دیکھ لی ہے. اب میں یہ 30 سال پہلے بدل ہے. ہر بندے کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، لیکن ہم نے وہ جرت، وہ خواب دیکھنے کی جرت، وہ خواب دیکھنے کی بہادری آپ کہہ لیں، وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ڈرائیو کیا ہوتی ہے؟ ڈرائیو کیا ہوتی ہے تو مجھے بتائے گا. ایکشن ٹوورڈ سکسیس. بالکل، کہ خواب دیکھنا اور ویلے بیٹھ جانا. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خواب اسموکنگ، جو اسموک اپ کرتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خواب دیکھتے ہیں. لیکن آج تک انہوں نے کچھ نہیں اچیو کیا. بڑے 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 بڑے، آپ کا پتہ نہیں، آپ کے بھی شاید کچھ حضرات دوست ہوں گے یہ شرف رکھتے ہوں گے، ہمارے بھی رکھتے تھے. ایسی ایسی گوتم بدھا والی باتیں کرنی، دلائی لاما والی باتیں کرنی، اور بتا کہ یار ان سے تو بڑا مہان آدمی کوئی نہیں. لیکن ویری ویری امپورٹنٹ، ڈرائیو کیسے آتی ہے؟ ڈرائیو آتی ہے جب آپ خواب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑتے ہو. آپ کا خواب ہے 10ویں منزل پہ، جب تک آپ اس خواب کو چھوٹے چھوٹے ایسے ٹکڑوں میں نہیں توڑو گے جو کہ آپ ایک ایک بائٹ لے کے ہضم نہیں کر سکتے، وہ خواب اچیو ہی نہیں ہو سکتا. تو ڈرائیو کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ان کو توڑ کے ہر ایک لقمے کو ہضم کرنا، ہر ایک لقمے کے لیے آپ نے محنت کرنی. آپ نے دن رات میں کوئی فرق نہیں ہو کیوں، تو وہ بھی عشق سے دھو، وہ بھی پتہ لگے آپ نے برتن دھوئے. ہر چیز میں آپ کا فنگر پرنٹ نظر آنا چاہیے. اگر آپ موم بتی دیکھیں، جب تک موم بتی جلتی نہیں ہے کبھی روشنی نکلی ہے؟ جلو گے تو روشنی نکلے گی. تو جلنا بہت ضروری ہے. تو ڈرائیو اس جلنے کا نام ہے جو آپ کو ہر دفعہ بے چین رکھے، وہ آپ کی روح کو بے چین رکھے کہ بھائی میں نے یہ منزل پہ پہنچنا، میں نے یہ منزل پہ پہنچنا، میں نے یہ منزل پہ پہنچنا. کوئی بن گئے منزل مقصود، آپ جو تلاشی یار میں گم ہو گئے، گم ہونے کا نام ہے وہ سب. کنسسٹنسی. کئی حضرات آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے آج میں جناب یہ بزنس کر رہا ہوں. ہفتے بعد جو ملیں گے وہ کہیں گے جناب میں تو اب میں نے سوڈا واٹر کا کام شروع کر دیا. 6 ہفتے. Don't waste your time on 200 things. Please figure out what you guys want to do. اور اس ایک چیز کو پکڑو. بہت زیادہ چیزیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور چیز ہونی چاہیے. obviously آپ باقی چیزیں بھی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بس پڑھائی کریں اور بس، یا لیٹ سے آپ کوئی کام کریں آپ اسی پہ لگے رہیں اور آپ کی سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہو، فیملی بھی ڈسٹرب ہو، لیکن آپ کا ایک اور کام ضرور ہونا چاہیے. میرا وہ کور کام پڑھائی تھا، ان کا یہ کور کام بزنس تھا، کسی کا وہ کور کام فلانتھروپی ہو سکتے ہیں. لائف کے ہر حصے میں آپ کا ایک کور کام ہوتا ہے جس پہ آپ 30 سے 35 گھنٹے ہفتے کے لگاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈسائڈ کرو کہ یہ 6 مہینے جی میرا یہ کور کام ہے، اس کے بعد میں اس کو پرائمری کی جگہ سیکنڈری کر لوں گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں PhD، لیکن فوکس کر کے ایک چیز کو پکڑ دو. کنسسٹنسی. ایک بندہ ہے اس نے بلب بنا ہے، تھامس ایڈیسن کا، وہ لگا رہا، ایک دفعہ اس نے کیا ٹوٹ گیا، دوسری دفعہ کیا، اس نے بلب کا فلمنٹ بنا، اس نے 10,000 ٹرائز کی، فائنلی اس سے فلمنٹ بن گیا. اب وہ چھوڑ دیتا ٹرائی کرنا، 5,000 ٹرائی کے بعد اس نے وقت ضائع کیا نا. تو کنسسٹنس
کنسسٹنٹلی کسی کام پہ لگنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیلف لیسنس کیا ہوتی ہے؟ اپنی ذات سے باہر نکل کے کام کرنا. جب تک آپ اپنی ذات کا سوچتے رہیں گے نا، اپنی ذات کا سوچتے رہیں گے، میں کرتے رہیں گے، اس دنیا میں اپنا مارچ چھوڑیں. چاہے وہ آپ ریلیجس فگرز دیکھ لیں، سولی پہ چڑھ جائیں، یا کسی بھی آپ ریلیجس کانٹیکس میں، چاہے وہ آپ لیڈرز دیکھ لیں، جنہوں نے مارچ چھوڑا ہے، جنہوں نے بزنس بنائے، جیسے آپ انٹرپرینورشپ کی بات کریں، انہوں نے اپنی ذات سے اوپر سوچ کے کام کیا. تو ذات سے باہر نکلے. آخری چیز ہے پاگل پن. میں آپ کو آئنسٹائن کی کتاب میں پڑھا تھا، میں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اس کی پاگل پن کی میں آپ کو انتہا بتاتا ہوں. وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا اور اس کی شادی ہوئی، واپس چلا گیا لیب، ایکسپیریمنٹ کرتا رہا. اچانک ہی اس کو یاد آیا کہ گھر جانا ہے. اس نے فون اٹھایا اور اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کو فون کیا. تو ڈپارٹمنٹ کو فون کر کے کہتے کہ پلیز مجھے آئنسٹائن کا پتہ بتا دو. تو یہ تو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، ہم آئنسٹائن کا آپ کو پتہ نہیں بتا سکتا. اس نے کہا یار بات سنو، میں آئنسٹائن ہوں، میں اپنا پتہ بھول گیا، مجھے بتا دو اپنا پتہ. میں ہی وہ بندہ ہوں جس کا پتہ میں بھول گیا. جب آپ وہی بات ہے، جب آپ کو خواب میں بھی وہ چیز آئے نا. اب یہ دو حضرات ہیں، انہوں نے یہاں یونیورسٹی بنائی، ان سے پوچھیں جب یہ بلڈنگ بن رہی ہوگی ان کو خواب، جب تک آپ کی کانشیس اور سب کانشیس ایک نہیں ہے، آپ یہ اس کے مقام تک پہنچے ہی نہیں. دیکھیے ایک اللہ نے ایک دفعہ آپ کو زمین پہ بھیج دیا، ایسا ہی ہے نا. اللہ نے ایک کچھ مذہبوں میں 7 دفعہ ہے، ہماری تو کوئی لاٹری نہیں لگی، ہمارا تو ایک ہی دفعہ ہے. تو آپ ساروں کو موسٹ پرابلی ایک ہی دفعہ وہ فارمولا ہوگا. ایک دفعہ آئے ہو یار. تو اگر ایک دفعہ آ کے بھی ڈیڈ فش کی طرح ہی اللہ کے اوشن میں رہنا ہے تو کیا زندگی گزارے گا. تو یہ 7 چیزیں اپنے ساتھ باندھ لیں، اور جب یہاں سے نکلے ان 7 چیزوں کو میں نے کیا کیا ہے. کئی میرے اگر آپ کمپیوٹر اسٹیشن دیکھیں اس کے اوپر میں نے چھوٹی پوسٹڈ نوٹس لگائے. ان پوسٹڈ نوٹس میں ایسی کافی چیزیں لکھی میں بیٹھ جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ کوئی بال کا شعر بڑا مشہور، بے خطر پوت پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشا لبے بام ابھی. کہ جب تک یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ، آگ کے سامنے کھڑے، اللہ نے کہا کود جاؤ نمرود کی آگ میں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق نے کہا چھلانگ مار دو. عقل بھی سائڈ پہ کھڑی سوچ رہی کہ یار یہ کیا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہر روز اللہ کو ایک نئی کہانی دے دیتے ہیں، مجھے ایک اور مشکل میں ڈال دیتے ہیں. The point is کہ جب تک آپ کسی چیز سے عشق نہیں کرو گے، جب تک آپ کسی چیز کو اس لیول تک نہیں لے کے جاؤ گے، آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. عام کی زندگی تو گزر جائے گی، وہ تو آپ لاکھوں آتے ہیں، کروڑوں آتے ہیں، اربوں آتے ہیں، گزر جاتی ہے زندگی. لیکن آپ ہماری یونیورسٹی میں آئے، آپ سپیریئر یونیورسٹی سے ہونا میں آئے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے اندر وہی شمع جلائیں جس کی ہم بات کر رہے تھے بھی کہ آپ ادھر سے نکلے تو آپ کے دل میں بھی وہ نور بھرا ہوا ہوگا، آپ کے دل میں بھی وہ آگ لگی ہوئی ہوگی، تاکہ آپ بھی وہ آگ آگے لے کے چلیں.